बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ तो बात करनी है इस हवाले से कि पाकिस्तान को जो माशी ख़तरात थे उनमें बड़ी हद तक कमी आई है और उस पर इमरान खान का खामोश रद्द-ए-अमल क्या है। और दूसरा बहुत ही अहम मौज़ू है, कराची से गूंजने वाली ख़तरे की घंटी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और मुल्क की सलामती की हामी तमाम क़ुव्वतों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और परेशानी की एक बड़ी वजह बनकर ये चीज़ सामने आई है। और थोड़ा सा जिक्र फिर झुमके और ठुमके की रात के हवाले से। तो सर-ए-फ़हरिस्त नाज़रीन ये है कि ये ख़बर तो ख़ैर हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि 6-7 दिन पहले कर चुके हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा टल गया है, ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर जब चीन ने पाकिस्तान को बहुत कम शरह सूद पर एक पुराना मुआहदा उसको रिवाइव करते हुए $2.2 अरब की रकम दे दी, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा क़तई तौर पर टल गया। लेकिन इसके बावजूद माशी मुश्किलात का एक कठिन मरहला बाकी था, क्योंकि पाकिस्तान के रिज़र्व जो है वो बहुत कम हो गए हैं और अदायगियों का मसला बड़ा तशवीशनाक हो गया है। और जब तक IMF से किस्त नहीं मिलती, ये परेशानी यानी ये हमारा जो पाकिस्तान का माशी तौर पर जो पाँव है वो एक शिकंजे में आया हुआ है, आहनी शिकंजे में, हारदार शिकंजे में, जिससे निकलने की कोशिश में गोया कि पाकिस्तान लहू लहान हो रहा था। तो अब जो मामलात सामने आए हैं वो ये है कि चंद दिनों तक IMF से किस्त मिल जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान की एक सोची समझी स्कीम थी जो अब सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि इसने IMF के साथ एक बहुत ही मुश्किल शराइत वाला मुआहदा सोच समझ कर प्लानिंग के तहत किया। और वो यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि IMF से कोई बातचीत अगर की जाती है तो कुछ ना कुछ लचक मिल जाती है, लेकिन इसने इमरान खान ने आखिरी मुआहदा जो IMF से किया, जिसके तहत पेट्रोल 300 रुपये से भी ज़्यादा महंगा करने का इत्तेफाक हुआ था, इस तरह की दूसरी बहुत सारी शर्तें वो इसने जानबूझकर किसी मुज़ाहमत और किसी सौदेबाजी के तहत की। और इसने ये पहले से तय कर रखा था, जब इसको 4 महीने पहले ये पता चल गया था कि मेरी हुकूमत शायद ना बचे, तो बल्कि इसे यकीन ही हो गया था कि नहीं बचेगी। तो इसने 2 काम किए। एक तो ये काम किया कि IMF से एक नहायत ही गैर माकूल और ज़ालिमाना किस्म का मुआहदा किया, और दूसरे फिर ये है कि अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में यानी आखिरी हफ्तों में उससे वायलेट किया, जिसके नतीजे में IMF ने वो किस्त रोक ली। और इमरान खान की इस प्लानिंग का एक ही मकसद था, उसे यकीन था कि जब नई हुकूमत आएगी तो वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखेगी और यूं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये इमरान खान को हक्कुल यकीन था, ये डेड श्योर था इमरान खान कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग ने, ज़ाहिर है पिछले बजट से पहले और फिर बजट के दौरान और फिर बजट के बाद जब मुसलसल 3 मरतबा इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 90 रुपये तकरीबन 90 रुपये बढ़ा दिए, तो जितनी गालियां इन्होंने खाई हैं इस हुकूमत ने वो भी आपके सामने है। ज़ाहिर है अवाम तो खुश नहीं होंगे। अवाम को, बहुत सारे अवाम को इस बात से गर्ज नहीं होती कि इस बात का जिम्मेदार कौन है। वो ये समझते हैं कि जो ऐलान इस हुकूमत ने किया है इसकी जिम्मेदारी यही हुकूमत है और इसी को गालियाँ देनी है। तो इत्तेहादी हुकूमत ने अपने वोट बैंक को रिस्क पर लगाकर, दाव पर लगाकर मुआहदा पूरा किया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अब कल जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के लिए IMF का जो मुआहदा है वो तकरीबन तय पा गया है और 2-4 दिन में ये खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान की किस्त बहाल हो गई है, तो इमरान खान को कल इतना सदमा हुआ कि कल आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि ये तो 6 घंटे ही कैमरे के बगैर नहीं रह सकता। हर रोज़ ये 2 मरतबा दिन में फंक्शन करता है। फंक्शन बनी गाला में करवाता है या PK हाउस में करवाता है। PK हाउस कहता हूँ, KP हाउस में। तो KP हाउस में ये फंक्शन करवाता है, लोगों को बुलाता है, अरेंज करता है, चाहे 10 आदमी इसके पास हो। मकसद ये होता है कि कैमरा चलेगा और TV पर मैं लाइव नशर होऊंगा, और दिन में ये 2 मरतबा ऐसा करता है। और अगर किसी दिन प्रोग्राम एक ही हो तो फिर ये उस प्रोग्राम के अलावा एक वीडियो अलग तौर पर बनवाता है और उसे अपलोड करके TV चैनल्स पर भी चलवाता है। ये दिन में 2 मरतबा TV पर आए बगैर नहीं रह सकता। तो कल जो बनी गाला में या KP हाउस में प्रोग्राम अरेंज थे, अब बनी गाला को जो आजकल अवॉइड कर रहा है और KP हाउस में फंक्शन कर रहा है, इसे पता नहीं किसने कहा है कि जमानत होने के बावजूद तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कल इसने कोई खिताब नहीं किया, ना ये TV पर आया, ना ही इसने कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम दिया।
تو ظاہر ہے اور بالکل یعنی میں تو کلیئر ہوں کہ اس کو کل اس صدمے نے بری طرح متاثر کیا، اگر اس کی ذہنی حالت جو تھی وہ صدمے کی وجہ سے ایسی نہیں تھی کہ وہ اچھے طریقے سے بول سکے۔ آپ نے ایک دن پہلے وکلاء سے خطاب بھی اس کا سنا ہوگا، جس میں اس کی تقریر میں وہ پہلے والا ربط نہیں رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ یہ کچھ زیادہ ہی چڑھانے لگا ہے کوکین، تو میرا خیال ہے کوکین تو خیر زیادہ اس نے کیا چڑھانی ہے، اس کو ذہنی شکست، خوردگی اور مایوسی اور جھنجھلاہٹ نے جو آل لیا ہے، اس کی وجہ سے اب اس کے پاس زیادہ کوئی بات کرنے یا نئی بات کرنے یا پرانی بات کو نئے انداز سے پیش کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک تسلسل سے یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ دہرا رہا ہے، حالانکہ وہ ہر طرف سے جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، وہ بیانیہ ہر طرف سے۔ مثلا پی ٹی آئی کے لیڈروں کو لے لیجئے، یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ آئی ایس پی آر والے جھوٹ بولتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ بات کلیئر کر لی گئی تھی کہ یہ سازش ہوئی ہے اور سازش پر اتفاق رائے ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں فوج مکر گئی۔ اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ ہوا تھا کہ سیاسی قیادت یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ سازش ہوئی ہے، اور فوجی قیادت یہ کہتی تھی کہ سازش نہیں ہوئی، یعنی اپنے ہی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو غیر ملکی سازش کا بیانیہ اس کو پتہ ہے کہ پٹ گیا ہے، اب اس میں وہ کشش نہیں رہی، جب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیانیہ جھوٹا تھا، سراسر جھوٹ، اور ان کی طرف سے بلکہ ایک سازش کے تحت یہ پھیلایا گیا تھا، اور تب پھیلایا گیا تھا جب عمران خان کو یقین ہو گیا کہ اب تحریک عدم اعتماد چلنے والی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ جب اس نے یہ بیانیہ چلایا تو عوام کے ایک حصے نے اس کو بائی کیا، اس کو اون کیا، اس کو مانا، اور اس کی طرف عوام کی جو توجہ تھی وہ اس طرح ہو گئی جس طرح عمران خان چاہتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ ملکی حالات دیکھیں، عوام کا رد عمل دیکھیں، کوئی اس بیانیے پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب جب یہ بیانیہ دہراتا ہے کہ سازش ہو گئی، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے وہ کر دیا۔ کل کسی سے ملنے گیا میں، تو وہاں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اگر حکومت امریکی سازش سے گئی ہے تو عمران خان کو نکالنا امریکہ کا مقصد تھا، تو پھر تو امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کڑے وقت میں پاکستان کی مدد کرتا، اور نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ دلواتا بلکہ خود بھی کچھ ہیلپ کرتا۔ لیکن وہ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، یعنی اتنا زیادہ وہ ان کا بے لچک موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی ایک ایک شک پر عمل نہیں ہوتا، آگے بات نہیں چلے گی، اور پاکستان نے یہ کیا۔ اس کے باوجود وہ اس کا آئی ایم ایف کے نخرے برقرار رہے، پھر کچھ رابطوں کے بعد، مزید رابطوں کے بعد کچھ لچک کا مظاہرہ ہوا ہے تو حالات اچھے ہوئے ہیں۔ تو وہ صاحب جو تھے ظاہر ہے اس کا جواب نہیں دے سکے کہ اگر امریکہ اس اپوزیشن کو لانا چاہتا تھا، اسے حکومت دلانا چاہتا تھا، تو پھر حکومت دلانے کے بعد اسے ذلیل کیوں کیا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ کا اس سازش سے کوئی لینا تھا نہ دینا تھا، نہ اسے اس بات سے انٹرسٹ تھا کہ عمران خان کی حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے، نہ اسے اتحادی پارٹیوں کے بارے میں کوئی خواہش تھی کہ ان کی حکومت بنے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہوگی ہم بات کریں گے۔ بات صرف نکتے کی جو اس میں چھوٹی سی ضروری بات بتانے والی یہ ہے کہ امریکہ کا رویہ پاکستان کے بارے میں وہی ہے جو ہے، نہ اسے عمران خان سے غرض ہے، نہ اسے اپوزیشن سے غرض ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ ایک سلیکٹڈ حکمران تھا، ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بنایا گیا تھا، وہ الیکشن 2018 کے الیکشن میں جو کچھ مشق ہوئی اس کا ساری دنیا کو پتا تھا، تو اس دوران امریکہ میں ڈیموکریٹ حکومت میں آ گئے۔ تو ڈیموکریٹس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پپٹ حکمران کو یا امپوزڈ حکمران کو یا ڈکٹیٹر کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے، یعنی امریکہ کا رویہ تو وہی اوورآل ان کی جو پالیسی ہے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ایک ہی جیسی رہتی ہے، لیکن حکمران پارٹی یعنی صدر اور ان کے وزرائے خارجہ جو دوسرے جو متعلقہ سفارتی عملہ ہوتا ہے، ان کا رویہ سلیکٹڈ، امپوزڈ اور ڈکٹیٹر گورنمنٹ سے وہ نہیں ہوتا جو منتخب حکومت سے ہوتا ہے۔ تو یہ بائیڈن کا رویہ اسی طرح تھا، اس نے فون نہیں کیا عمران خان کو، کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ اب جب یہ ڈیموکریٹک لوگ آ گئے ہیں پاکستان میں تو وہاں کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے بلاول سے، ہماری وزیر خارجہ سے، تو ظاہر یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے، ورنہ اوورآل امریکہ کی سازش کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اب تو لوگ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، اور اب تو لوگ اس کو سن کر یا غصہ کرنے لگتے ہیں یا ہنسنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ سازش ہوگی ناکام، اور عمران خان کو اس کو ہوا اتنا صدمہ کہ کل اس نے روزہ رکھا، یعنی چپ کا روزہ، کھانے کا نہیں،
کھانے کا روزہ تو یہ آپ کی علم میں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس کے بیشتر ایام اس نے نتھیا گلی کے عیاشی کے اڈے میں، گورنر ہاؤس کو اس نے عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے، وہاں گزارے، اس لیے کہ بنی گالہ میں بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہتی ہے، تو یہ پھر اس زمانے میں جاتا تھا عیاشی کے لیے نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس میں، تو وہاں کرفیو لگاتا تھا، کوئی اس سڑک پر کوئی گاڑی، پرائیویٹ گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی، وہاں جا کر یہ دن میں 6 روزے رکھتا تھا، 6 افطاریاں کرتا تھا، ہرن کا گوشت آ رہا ہے، مرغے کا گوشت، اب پشاور گیا پچھلے دنوں تو 21 دمبے روزانہ کٹ کر جاتے رہے جب تک یہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہا۔ تو عیاشی کا یہ اس قدر رسیہ ہو چکا ہے کہ جب اس کا گورنر برطرف کیا گیا صوبہ پختونخوا کا، یا ہٹا دیا گیا، تو ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنر ہاؤس وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو عمران خان وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس نے پھر یہ فائدہ اٹھایا شہباز شریف کی حکومت کی قوت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں مجھے ابھی تک کے پی کا کوئی گورنر نہیں لگا سکے 2 مہینے ہو گئے، تو اس نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کو گورنر ہاؤس کو، جو نتھیا گلی کا گورنر ہاؤس ہے، اسے اپنے پختونخوا گورنمنٹ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کر دیا، چنانچہ اب یہ وہاں بھی جائے گا، عیاشی کرے گا، رنگ رنگیاں منائے گا، رس گلے کھائے گا اور کھلائے گا، یہ ساری حرکتیں کرتا رہے گا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے پھر کل روزہ رکھا اور خاموشی کا روزہ رکھا اور کوئی بات نہیں کی، کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو تیسرے نمبر پر کراچی کا ذکر ہے، جہاں کل ضمنی الیکشن ہوئے اور وہاں متحدہ قومی ملک کا امیدوار جو تھا وہ کوئی 50-60 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گیا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ریشو ہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنے کم ووٹوں کے مارجن سے قومی اسمبلی کی سیٹ نہ کبھی ہاری گئی ہے نہ جیتی گئی ہے۔ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کراچی کے عوام نے بائیکاٹ کیا، انہیں عوام سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب 8% لوگوں نے ووٹ دیا، 92% لوگوں نے پولنگ اسٹیشنوں پر آنے یا گھر سے نکلنے کی زحمت ہی نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ ان کا انتخابات سے اعتماد اٹھ گیا۔ اور کیوں نہ اٹھے جب 2018 کے الیکشن میں 14-16 سیٹیں، 14-15 سیٹیں ایم کیو ایم کی ایک دم سے پی ٹی آئی کو مل گئی، جس پارٹی کا کراچی میں پوش علاقوں کے سوا کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ تو کراچی کے لوگ تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک آدھ سیٹ اگر دھاندلی سے جیت جاتے تو یہ جتوا دی جاتی تو اور بات ہی، پوری 16 سیٹیں ان کو دلوا دیں، تو ان کا اس پر سے اعتماد نہیں رہا وہاں۔ لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ وہاں تحریک لبیک جو خون بہانے کی خاصی عادی ہو چکی ہے، اس نے کراچی میں 2 دن مسلسل ایم کیو ایم اور پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں پر حملے کیے، ایک آدمی مارا گیا، ان کا پی ایس پی کا 15-20 ان کے زخمی ہوئے۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے جو میں نے آخر میں لگائی ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا خوفناک اسلحہ اور کتنی مقدار میں ہے اور یہ کس طرح فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تحریک لبیک ہے یہ ریاست کا اثاثہ ہے، اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ ریاست کا اثاثہ تھی، یعنی ریاست کے ایک موجودہ اور سابق اثاثے میں جنگ ہوئی، اور یہ جنگ جو تھی وہ سابق اثاثے نے، اگر وہ سابق نہیں ہوا تو تب بھی بڑی حد تک وہ اس محبت اور ممتا سے محروم ہے جو یہ اس کو تحریک لبیک کو مل رہی ہے۔ تو تحریک لبیک اصل میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان جو ہے اس کا اربن ایڈیشن ہے، اربن ماڈل ہے، جو ریاست نے ایک بڑی محنت سے بنایا ہے اور اسے 3 مرتبہ اس نے استعمال کیا ہے۔ اس کی پوری تاریخ ہے 3 مرتبہ کیسے استعمال کیا۔ تو اب خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ کیا یہ گروپ جس کے ہر آدمی کے پاس خوفناک اور خودکار ہتھیار ہے، اور یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر اتنی بڑی مقدار اور تعداد میں اس گروہ کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے؟ تو یہ ہتھیار بند جتھا اگلے الیکشن میں کیا کرے گا؟ یعنی یہ الیکشن جیتنے کے قابل تو یہ بہرحال نہیں ہے۔ اس کی چند سیٹیں کراچی سے نکل آئیں گی صوبائی کی، اور چند سیٹیں پنجاب سے نکل آئیں گی، اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس جتھے سے کہیں خون خرابے کا کام تو نہیں لیا جانا، جس طرح پچھلے الیکشن میں ریاستی اثاثے تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے سے پختونخوا میں عمران خان کے تمام مخالفوں کو ختم کرا دیا گیا تھا تاکہ عمران خان بھاری اکثریت سے جیت جائے، اور عمران خان وہاں پر بھاری اکثریت سے جیتا۔ اے این پی کے لوگ مار دیے گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ مار دیے گئے، جماعت اسلامی کے لوگوں پر حملہ ہوا،
JUI کے لوگوں پر حملہ ہوا، مسلم لیگ نون کے لوگوں پر حملہ ہوا، یعنی جہاں جہاں جس کا خطرہ تھا جیتنے کا، وہ امیدوار تحریک طالبان کے ذریعے سے قتل کروا دیے گئے، بم دھماکوں میں مروا دیے گئے۔ خاص طور پر سب سے زیادہ نقصان ANP کو پہنچا، جس کے بہت سارے صف اول صف دوم کے لیڈر جو تھے وہ دہشت گردی کے ذریعے رستے سے ہٹا دیے گئے۔ تو اب یہ TTP کا اربن ورژن یا پنجاب ورژن جو بھی کہہ لیں آپ، اس کو استعمال کیا جانے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جو کراچی کے لیے نہیں ہے بلکہ پنجاب کے لیے بھی ہے، کیونکہ تحریک لبیک جو ہے یہ پنجاب میں پنجاب کے کئی شہروں میں ان کے مضبوط گڑھ ہیں۔ ناظرین، آخر میں جو کل رات، آج ہفتہ ہے تو کل اتوار کو عمران خان نے جھمکے اور ٹھمکے کی جو رات منانے کا اعلان کیا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے کہ کتنے لوگ اس میں باہر آتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ باہر آئیں، ان کے جو سوشل میڈیا سیل نے تو یہی کہنا ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان کی کال پر مظاہرے ہوئے تو غلام اسحاق خان کا ایک کارندہ تھا، اب بھی ہے، طارق چودھری، سینیٹر، اس کو بنوایا تھا غلام اسحاق نے، تو وہ خفیہ والوں کا شروع سے کارندہ رہا ہے۔ تو کالم لکھتا ہے کہ اخبار میں، تو اس نے کالم میں لکھا، آپ سرچ کر کے اس کا کالم پڑھ سکتے ہیں، اس نے لکھا کہ اس رات 10 کروڑ افراد سڑکوں پر تھے۔ یہ وربیٹم فکرہ بتا رہا ہوں کہ 10 کروڑ افراد سڑکوں پر تھے۔ تو میرے خیال ہے اس لحاظ سے اس مرتبہ یعنی کل رات شاید 12 کروڑ لوگ نکلا، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے لوگ نہیں نکلیں گے، 10 کروڑ سے کم ہی نکلیں گے۔ بہرحال دیکھیے جھمکے اور ٹھمکے کی رات کو کیا کیا نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔